तमाम दोस्त अहबाब को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। मैं अपने तमाम दोस्तों का बड़ा ही मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सुनते हैं, मेरी वीडियोस को जो है वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं और उन सवालों पर गौर करते हैं जो कि मैं रखता हूँ, जो कि मैं इस्लामिक लीडर्स जो कि रिलीजियस लीडर्स हैं मैं उनसे करता हूँ और फिर आम जनता से भी करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि आम जनता ही असल में उन लीडर्स को आगे लाने वाली है जिनको कुछ भी नहीं पता। तो अपने सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ चंद बातें करना चाहूँगा। कल मुझे मेल आया और मुझे वो मेल पढ़ के हंसी भी आई। तो जब मैंने अपनी साबका वीडियोस में जाकिर नाइक के बारे में और इस तरह के और भी जितने भी स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर, उनके बारे में बात की, तो एक बंदे ने मुझे मेल किया। उसने कहा, देखें जी, ये हमारे इस्लामिक लीडर हैं, आप इनके बारे में ये बातें नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी और मौजू पर बात कर लें तो आप उस पर बोल लें जो आपका दिल करता है, लेकिन इनके बारे में ये बातें ना करें क्योंकि ये ऐसे नहीं है। उसको खैर मैंने उसी प्लेटफॉर्म पर जवाब नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि सभी इस जवाब को सुने, वो बंदा भी इस जवाब को सुने, ताकि सबको पता चले कि ये इस्लामिक जो इस वक्त जिनको ये कहा जाएगा, ये कहा जा रहा है कि ये रिलीजियस जो है हमारे लीडर हैं, ये हमें लीड कर रहे हैं कि इस्लाम को कैसे माना जाए। असल में इनकी हकीकत क्या है? असल में इनकी हकीकत ये है कि ना तो तारक मसूद खुद कुछ है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर बैठकर, ना तारक मसूद कुछ है, ना जाकिर नाइक कुछ है, ना इंजीनियर कुछ है, और ना ही साहिल दीन कुछ है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भरी पड़ी है दुनिया कि जिनमें इस तरह के लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम इस्लाम को लीड कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को जन्म देने का जरिया बन रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सी ऐसी घटनाएं जो हमें नजर आती हैं जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, दे आर नथिंग। जाकिर नाइक इज नथिंग। These are all leadership in these days of Islam is all the reasons of the birth of that people like Hamas, Hezbollah, Houthis. These all peoples are the terrorists. और ये सिर्फ यहाँ पर बैठकर बातें ही करना जानते हैं। They are not the brothers of Palestine people. ये सिर्फ अपनी जुबान से बोलेंगे कि हम देखें जी, हम तो फिलिस्तीनियों के भाई हैं। You are not the brothers of Palestinian peoples because you are just the cause of birth of that people like Hamas, Hezbollah. These organizations are all are corruption, all are corrupt, and all are terrorist organizations, and these all are leaderships made them from a long time. तो मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि उस भाई का कहना क्या मतलब, ये हमारी लीडरशिप है, ये हमें जो है इस्लाम को लीड है। भाई ये लीडरशिप नहीं है, ना ही तुम लोग जो है ये जितने भी ऊपर बैठे हुए, ना ही ये फिलिस्तीनियों के भाई है। और मेरे भाई, अगर ये फिलिस्तीनियों के भाई होते तो जिस तरीके से ये उभारते हैं ना कि जिहाद जिहाद, हाँ एक नाम मैं भूल गया, साद हुसैन रिजवी और उनके जो वालिद साहब थे खादिम हुसैन रिजवी, इन दोनों के भी नाम जो है ना इसी लिस्ट में शामिल है कि ये भी ऐसे लोगों को बनाने का जरिया बनते हैं अपनी बातों से, अपने कलाम से, कि उनको कहते हैं कि जी हाँ जी जिहाद करो ताकि जो है इस्लाम की खातिर। भाई हाउ टू यू एक्सप्लेन जिहाद इन इस्लाम? क्या जिहाद ये है? क्या इस्लाम में जिहाद ये है कि दूसरे लोगों को कत्ल करते जो इस्लाम के नाम पर कत्ल करते जो? अगर ये लोग सच में फलस्तीनियों के भाई होते हैं ना, तो इस वक्त जो जिस आग में झुलस रहे हैं ना, वो ये इन्हीं की वजह से लगी हुई है। इन लोगों ने पहले उन लोगों को उकसाया और उन्होंने आगे जाकर हमला किया, फिर उसके बाद बेचारे मासूम फलस्तीनियों पर आए दिन उनकी नई वीडियोस आई होती हैं, और ऐसे बेचारे, उनका दुख बयान नहीं हो सकता, कोई भी उनका दुख बयान नहीं कर सकता फलस्तीनियों के इस वक्त। और उनको झुलसने, उस आग में झुलसने वाले ये हमारी करप्ट जो लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं कि देखें जी ये इस्लाम को जो है हमें लीड कर रहे हैं, भाई ये नहीं है। अगर आप इस्लाम का मतलब ये रहते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो इस्लाम को जानते ही नहीं है, या फिर आप इस्लाम को जानते नहीं, या फिर आप
چاہتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے اسلام میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق، اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہمارے یہ لیڈرشپ ہے ان میں سے مرزا محمد علی انجینئر ایک 50-50 وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی جہاد یہ نہیں ہے. میں نے اس کے منہ سے صرف یہ سنا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر کسی کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاد یہی ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا، اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے، اور باقاعدہ حوالہ جات وہ لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ اسلام کی خاطر لوگوں کو مار دو. جو اسلام کو کہے کہ ہاں جی ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے نا، یہ اصل میں ان لوگوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے جو کہ اس وقت دنیا میں فساد کی جڑ بنے ہوئے ہیں. تو ہم اب اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے، تو ہم اس کو دہراتے ہیں کہ why is there no archaeological evidence to prove the accuracy of the Quran؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سوال بہت اہم ہے. تو یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ایک ثبوت جو اس چیز کو ثابت کرے کہ قرآن مجید جو ہے واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا یہ وہی قرآن مجید ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد کے دور کا ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو ہم اس ٹاپک پر، یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، ہم اس پر بارہا بات کر چکے ہیں، بہت لوگوں سے بحث بھی ہو چکی ہے. لیکن آج چونکہ یہ سوال کسی کی طرف سے پوچھا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پر پھر سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ گفتگو کر لی جائے کہ قرآن مجید کے ایکوریٹ ہونے پر کوئی ایک ایویڈنس ہمیں مل سکتا ہے، کہیں سے کوئی ایک ایویڈنس. تو جب میں نے اس پر غور کیا، پھر سے دوبارہ میں نے اس کو ریویژن کیا، تو پھر سے میں نے سوچا کہ چلیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتایا جائے. بے شک ہو سکتا ہے ان لوگوں نے، جس نے یہ سوال کیا اس نے میری پرانی ویڈیو نہ دیکھی ہو. تو باقاعدہ یہ ایک ٹاپک ہے اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا اس پہ ویڈیو بنا ہوا ہے اور ڈیٹیل سے ہر چیز موجود ہے. سب سے پہلے تو ہمیں کسی بھی صورت میں، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی کسی اور جگہ پر ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا. ظاہر سی بات ہے، اگر کہا جاتا ہے ایز اکارڈنگ ٹو اسلامک لیڈرشپ اینڈ دا اسلامک لٹریچر کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے اور یہی وہ ورڈ آف گاڈ ہے جو کہ تم تک پہنچنا تھا اور اس کے بعد ختم ہے، اینڈ ہو گیا ہے. اور یہی قرآن مجید میں نے اپنے اور اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اپنے ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لکھواتے، باقاعدہ قلم بند کرواتے. بعد میں بھی تو ہوا نا، ان کی ڈیتھ کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے ہوا، پھر اس کے بعد پھر جلایا گیا، پھر ہوا. اور اب اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ ایسی حالتوں سے گزر کر رہا ہے، اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکوریٹ ہے. ہم اس کو 30% کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا پھلکا وہاں سے ہے، باقی یہ 70% ٹوٹل جو ہے نا وہ چینجڈ ہے. اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یعنی کہ پروفٹ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا اور پھر پروفٹ محمد کو چاہیے تھا، کیونکہ ایک وہ کتاب جو سب کتابوں کا مجموعہ ہے، سب آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے اور ورڈ آف گاڈ ہے. اور ورڈ آف گاڈ بھی اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج رہے ہیں ہر آیت کے لیے، ہر لفظ کے لیے، ہر صورت کے لیے، ہر چیز کے لیے جبریل کو بھیج رہے ہیں. وہ آگے آ کے پروفٹ محمد کو بتاتے ہیں، پھر آگے اس کو جو ہے وہ یاد کروایا جاتا ہے، یا جو بھی اس زمانے کا طریقہ کار تھا وہ کیا جاتا ہے. ایک وہ کتاب جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ویری 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 امپورٹنٹ انسانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. تو اس کو اس طریقے سے چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی قرآن پروفٹ محمد کے دور کا نہیں ملتا. ایک بات. دوسری بات کہ پروفٹ محمد کے تو دور کا چلیں، وہ تو ہم اس چیز کو، اس کے بارے میں حدیثیں بھی میں نے اپنی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں دی ہوئی ہیں کہ
کہ پروفٹ محمد کے زمانے کا، کیونکہ جو قرآن مجید جمع ہوا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے جو جمع کیا وہ کس طریقے سے انہوں نے جمع کیا، پھر اس کے بعد آگے آ کر جو ہے وہ بہت ساری قرات تھیں، پھر جو صورتیں تھیں ان میں بھی اختلاف تھے، کسی کے مصحف میں 112 تھی، کسی کے 116، کسی کے 114، تو 114 والے پہ جمع ہوا تو انہوں نے 114 والا جو ہے وہ شائع کر دیا۔ یعنی کہ اس وقت ان ساری چیزوں کہ لوگوں نے لکھا ہوا نہیں تھا، لوگوں نے اپنے جو ہے وہ یاد کیا ہوا تھا۔ اب یاد کوئی چیز انسان کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یاد کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے جمع کیا؟ لوگوں کے سینوں کی مدد سے، پتلے پتھروں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہاں سے، جو شاخیں تھیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، تنے کی جو پتلی شاخیں جو بنا لیتے تھے اس پر لکھتے ہوئے، وہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے وہ ایک کمرے جتنا جو ہے وہ بن گیا تھا۔ پھر اس کو آہستہ 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 جیسے جیسے دور گزرا کم کرتے گئے اس کی رائٹنگ جو تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا نظام چلا قرآن کو لے کر، یعنی کہ پروفٹ محمد کے دور کا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد کا جو ہے اس پر بھی ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% ایکوریٹ ہے، اور 100% کیا وہ ہم اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ واقعی جو ہے وہ اس کو قرآن کہا جانا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حضرت عثمان کا دور آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بغیر کسی کے کہے، نہ اس کو اللہ نے یہ اجازت دی، نہ اس کو پروفٹ محمد یہ کہہ کے گئے کہ دیکھو جی تمہارا دور آنا ہے، تم نے ایسا کرنا ہے کہ قرآن کو جلا دینا ہے، جتنے بھی مصحف پڑے ہوئے نا سارے جلا دینے، اس کے بعد ایک نیا ریٹن شائع کروانا ہے، اس کو آگے تم نے جو ہے وہ کر دینا۔ اور آپ دیکھ لیں قرآن کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے، مصحف عثمانیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان کی جب سلطنت آئی نا، خلیفہ بنے وہ اسلام کے، تو تب انہوں نے یہ قرآن شائع کروایا، اور اس کے بعد جو ہے چلا۔ اب اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، کیا اس پر کوئی ثبوت دے گا اس چیز کا کہ دیکھیں جی یہ پروفٹ محمد کے دور کا ہے اور یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور اس میں جتنی بھی باتیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خود کہی ہوئی ہے؟ اور بلکہ میں ایسی آیتوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر اللہ بات نہیں کر رہا، وہاں پر پروفٹ محمد کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو اور ایسے کرو اور فلاں کام ایسے کرو اور فلاں کے لیے یہ سزا ہے، فلاں کے لیے، اور ایسی بے شمار آیات ہیں۔ اور کہیں پر بھی جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں قرآن مجید کے، ان سب ترجموں نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہے، کسی نے کوئی ترجمہ جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، عربی ٹیکسٹ میں ہم یہ کوئی نہ کوئی جھول ہے، ہم عربی ٹیکسٹ کا یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ قرآن پروفٹ محمد کے دور کا نہیں ہے، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، 0% میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ ہاں جی یہ پروفٹ محمد کے دور کا نہیں ہے اور یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے۔ تو کسی کے پاس کیا ثبوت ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی پروفٹ محمد کے دور کا ہے اور یہ واقعی ورڈ آف گاڈ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب جتنی بھی سٹوریز دیکھ لیں، ساری کی ساری سٹوریز جو ہیں وہ بائبل سے لی گئی، جتنی بھی۔ وہ ساحل ندیم کیا کہتا ہے کہ ہاں جی پروفٹ محمد نے ہمیں بتایا کہ دجال ایسے آئے گا، دجال فلاں سے آئے گا۔ بھئی پروفٹ محمد کو کہاں سے پتا چلا؟ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کو کہاں سے پتا چلا کہ دجال یہ کرے گا، دجال وہ کرے گا، حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے؟ حالانکہ قرآن میں تو اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، تو پروفٹ محمد کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بتایا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا تو وہ قرآن میں موجود ہوتا کہ پروفٹ محمد کی جو ہے سیکنڈ کمنگ ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ محمد نے ظاہری سی بات ہے پھر یہیں سے لی ہے، اور بائبل سے ہی سارا کچھ لیا گیا۔ جتنی بھی سٹوریز ایڈم سے لے کے اینڈ تک، جتنی بھی سٹوریز آپ کو ملتی ہیں نا قرآن مجید میں، اور ان میں تھوڑی بہت جھول مول کی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو ریٹن کروایا گیا۔ اور جو ہمارے اسلامک سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ بھئی دیکھیں ورڈ آف گاڈ ہے تو آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ واقعی ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو ایک اور سوال جو بڑا ہی اچھا سوال تھا کہ اگر اسی سے ریلیٹڈ ہے، ملتا جلتا ہے، کہ اگر قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو پھر بائبل کیسے بدل سکتی ہے؟ ہاؤ کین بائبل چینج؟ جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، تو قرآن مجید پر تو اہل اسلام کا جو ہے وہ اجتماع بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے،
تو جب وہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اس میں کہ دیکھو جی میرا کلام کوئی نہیں بدل سکتا، تو پھر اسی قرآن میں جو ہے وہ اہل کتاب بھی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ تورا اور انجیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو بعد میں لوگوں نے بدل دیا۔ اب یا تو تم لوگوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یا پھر وہ قرآن کی وہ بات جھوٹی ہے، دونوں میں سے ایک بات تو ہے۔ اب یہ تم لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ کیا چوز کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو جی بائبل واز چینج، ہو کین چینج؟ نو ون کین چینج دا ورڈ آف گاڈ، اے سنگل ورڈ ناٹ کین چینج۔ تو پھر سے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی ایک سنگل پروف اس چیز کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید وہی ہے جو پروفٹ محمد کے دور کا ہے، یا پھر یہ ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں جی یہ پروفٹ محمد کے دور کا تو نہیں ہے لیکن وہی ہے اور بعد میں لکھوایا گیا اور آج تک ہمارے پاس وہی موجود ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ورس کوئی چیز موجود ہے تو وہ ضرور مجھے دکھائے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ ہے، کوئی ثبوت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعی ہی جو ہے قرآن مجید اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ پروفٹ محمد کے دور کا ہے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا سوال اور یہیں پر ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ ہم ضرور ملیں گے اپنے اگلے سوال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔